अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद हैं आप सबका बजट बॉस में। अगर आप वाकई पैसे और कारोबार की नफ्सियात को समझना चाहते हैं, अपनी कमाई को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक बेहतर माली ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसी किताब को समझने जा रहे हैं जो आपकी सोच को मुकम्मल बदल सकती है। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये पहला हिस्सा है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके पास सिर्फ $2.26 थे। ना कोई खास जॉब, ना सेविंग्स, ना कोई प्लान, लेकिन सिर्फ 5 साल में वो मिलियनेयर बन गया। हाँ, ये सुनने में ही कितना नामुमकिन सा लगता है ना। असल सवाल ये नहीं कि उसने पैसा कैसे कमाया, असल सवाल ये है कि उसने अपनी सोच कैसे बदली। हम सबको बचपन से ये सिखाया जाता है, पढ़ो, जॉब करो, रिटायरमेंट तक काम करो, लेकिन हकीकत ये है, आप अपनी जिंदगी के हजारों घंटे सिर्फ बिल्स अदा करने के लिए खर्च कर देते हैं। जी, और बदकिस्मती से यही हमारा रिवायती माइंडसेट है। ये किताब हमें एक सादा मगर ताकतवर सच बताती है। पैसा आज़ादी है, मगर वक्त इससे भी ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं, तो आप आज़ाद नहीं हैं। वक्त ही तो असल चीज है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त एक ऐसी नौकरी में गुजार देते हैं जिसे वो पसंद भी नहीं करते, और आखिर में सोचते हैं ये सब किस लिए। यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए। बिल्कुल, आजादी ही तो असल हदफ होना चाहिए। आज़ादी कि आप अपनी मर्जी से जिएं, अपने वक्त को खुद कंट्रोल करें, अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करें। मुसन्निफ ने एक अहम सवाल पूछा, अगर आपको मालूम हो कि आपके पास सिर्फ महदूद वक्त है, तो क्या आप यही जिंदगी गुजारेंगे? क्या जबरदस्त और गहरा सवाल है। ये हिस्सा हमें ये सिखाता है, अपनी मौजूदा हालत को पहचानो, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करो और ये फैसला करो कि आपको वाकई जिंदगी में क्या चाहिए। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, आप कभी फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकते। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये सोच का खेल है। और यही वो सोच है जिस पर आज हम पूरी तरह बात करेंगे। देखें, आज हम ग्रांट सबातियर की मशहूर किताब फाइनेंशियल फ्रीडम और इसके साथ विकी रॉबिन के लिखे गए दिबाचे पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। और इस सेशन का असल मकसद ही ये समझना है कि ये जो हमारा रिवायती मुआशी निज़ाम है ना, ये किस तरह इंसान को एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देता है। मतलब इस चक्कर से निकलकर हकीकी माली आज़ादी कैसे हासिल की जा सकती है। सही। और इस किताब की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ हिंदसों या बजट बनाने की कोई बोरिंग तकनीकी बात नहीं है। जब हम विकी रॉबिन का दिबाचा पढ़ते हैं और ग्रांट की ज़ाती कहानी देखते हैं, तो ये एक खतरे की घंटी महसूस होती है। हाँ, एक अलार्म की तरह बजती है दिमाग में। बिल्कुल। ये बताती है कि जिस रिवायती मॉडल पर हम अंधाधुंध यकीन किए बैठे हैं, वो दरअसल अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। ये तफसीली जायजा सुनने वालों को ये समझने में मदद देगा कि आज़ादी कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक बाकायदा प्लान का नाम है। ऐसा ही है। एक ऐसी हिकमत अमली जिसमें अपनी मौजूदा हालत को पहचानना और अपनी माली हकीकत का बेखौफी से सामना करना शामिल है। क्योंकि जब तक ये वजाहत या क्लैरिटी नहीं होगी, इस माली कैद से फिरार मुमकिन ही नहीं है। 100%। तो इस सोच के खेल को समझने के लिए ना, जरा अगस्त 2010 के उस मखसूस लम्हे में चलते हैं जहां से मुसन्निफ की कहानी शुरू होती है। हाँ, वो स्क्रीनशॉट वाला वाकया। ज़राए माकिस में एक बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर का जिक्र है। ग्रांट उस वक्त 24 साल का था, बेरोजगार था और हालात से मजबूर होकर वापस अपने वालिदैन के घर में रह रहा था। जो कि किसी भी नौजवान के लिए एक बहुत मुश्किल मकाम होता है। बिल्कुल। तो उसने अपने सिटी बैंक के अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट लिया। तारीख थी 26 अगस्त 2010। उसके चेकिंग अकाउंट में सिर्फ $2.26 थे, और उसका सेविंग्स अकाउंट, जिसका नाम उसने बड़े शौक से डू नॉट टच रखा हुआ था, उसमें क्या था? इसमें महज 1 सेंट यानी $0.01 मौजूद थे। और मजे की बात यह है कि इसे उस वक्त चिपोटले के बुरीटो की शदीद तलब हो रही थी, लेकिन पैसे थे ही नहीं, तो उसे घर में रखे हुए एक आम से टर्की सैंडविच पर गुजारा करना पड़ा। उसने उस बदतरीन लम्हे को याद रखने के लिए वो स्क्रीनशॉट ले लिया। ये लम्हाना नफसियाती तौर पर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था।
مطلب یہ صرف ایک نوجوان کے وقتی معاشی بحران کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل اس پورے نظام کی ناکامی کی عکاسی ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ گرانٹ جب اپنے گھر کے پچھواڑے گھاس پر لیٹا ہوا تھا تو وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ آخر وہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ ہاں، اس نے سوچا کہ کیا اس کی ساری زندگی اسی طرح چند ڈالرز کے حساب کتاب میں ہی گزر جائے گی؟ اور یہاں سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ گرانٹ کوئی ناکام یا غیر ذمہ دار انسان نہیں تھا، مطلب اس نے بالکل وہی سب کیا جو ہمارا تعلیمی اور سماجی نظام ہمیں بتاتا ہے۔ ہاں، ٹاپ یونیورسٹی، اچھے گریڈز۔ بالکل، اچھے گریڈز لیے، محنت کی، گریجویشن سے پہلے جاب بھی مل گئی تھی، تو پھر وہ اس حال تک کیوں پہنچا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے گیم کے سارے اصولوں پر ایمانداری سے عمل کیا ہو، دن رات ایک کیا ہو، اور آخر میں معلوم ہو کہ بھائی آپ تو گیم ہار چکے ہیں۔ کوئی بھی یہ سوچے گا کہ آخر خرابی تھی کہاں؟ خرابی اس کے کام میں نہیں تھی، خرابی دراصل اس بنیادی ماڈل میں تھی جس کے تحت ہماری معیشت کام کرتی ہے، یعنی وقت کا پیسے کے ساتھ براہ راست تبادلہ کرنا۔ ٹریڈنگ ٹائم فار منی، رائٹ؟ بالکل۔ ذرائع میں دیے گئے اعداد و شمار اس تلخ حقیقت کو بہت بے دردی سے عیاں کرتے ہیں۔ ذرا گرانٹ کی پہلی نوکری کا حساب دیکھیں۔ اس نے 1400 گھنٹے کام کیا، جس کے بدلے اسے ٹیکس وغیرہ کٹنے کے بعد کل $15,500 ملے۔ اور پھر اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا نا؟ ہاں، 6 ماہ بعد جب اسے نوکری سے نکالا گیا تو بچت کے نام پر کچھ نہیں تھا، الٹا اس پر $12,000 کا کریڈٹ کارڈ کا قرض چڑھ چکا تھا۔ پھر دوسری نوکری میں اس نے اپنی زندگی کے مزید 4,700 قیمتی گھنٹے لگائے، $87,000 کمائے۔ لیکن پھر معاشی بحران آ گیا۔ ایگزیکٹلی 2008 والے گریٹ ریسیشن کی وجہ سے وہ نوکری بھی چلی گئی اور اس کے پاس وہ $2.26 اور شدید مایوسی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ مطلب یہ نمبر سن کر نا سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 4700 گھنٹے، یہ کسی بھی انسان کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ روز صبح اٹھنا، ٹریفک میں خوار ہونا، سارا دن دفتر میں کام کرنا اور پھر تھک ہار کر گھر واپس آنا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ صفر۔ اور اس سے بھی زیادہ ٹینشن والی بات یہ ہے کہ یہ صرف گرانٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب میں 2017 کے ایک گیلپ سروے کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق امریکہ میں 70% لوگ اپنی نوکریوں سے سخت بیزار ہیں۔ 70%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، وہ اپنے کام سے جذباتی طور پر بالکل کٹے ہوئے ہیں، اور مزید یہ کہ 69% امریکیوں کے پاس $1,000 کی ہنگامی بچت تک موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ دیوالیہ ہونے سے صرف ایک بیماری یا ایک حادثے کی دوری پر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم ملینیلز کی بات کریں تو ان کی اوسط سالانہ آمدنی تقریباً $35,000 ہے، لیکن ان کے سر پر اوسطاً $36,000 کا اسٹوڈنٹ لون سوار ہوتا ہے۔ یعنی جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ تو قرضہ ہے سر پر۔ ہاں، اور وہ بمشکل 3.9 سے لے کر 5% تک بچا پا رہے ہیں۔ اگر وہ اسی کچھوے کی رفتار سے چلتے رہے نا تو ان کا 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا تو ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا بوجھ ہے جس کے ساتھ انسان عملی زندگی شروع کر رہا ہے، مطلب ریس شروع ہونے سے پہلے ہی انسان مائنس میں کھڑا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس منظر کی طرف واپس چلتے ہیں جب گرانٹ گھاس پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بہت ڈیپ لمحہ تھا۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے پیسوں کی کمی سے زیادہ ایک اور خوف کھا رہا تھا، اور وہ خوف تھا اپنی زندگی کے بہترین 40 سال کسی کھڑکیوں کے بغیر والے دفتر یا کیوبیکل میں ضائع کر دینے کا۔ اور یہاں سے ہم اس تجزیے کے سب سے فلسفیانہ حصے میں آتے ہیں، وقت بمقابلہ پیسہ۔ اور اس نقطے میں بہت گہری حقیقت چھپی ہے۔ ذرائع میں ایک زبردست فیکٹ بتایا گیا ہے کہ ایک بالغ انسان کی زندگی میں اوسطاً صرف 25,000 دن ہوتے ہیں۔ صرف 25,000 دن؟ یہ سن کر تو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ہاں نا، گرانٹ نے اس لمحے محسوس کیا کہ وہ اپنے ان گنے چنے قیمتی دنوں کو محض بل ادا کرنے کی قابلیت برقرار رکھنے کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے وکی رابن نے دیباچے میں بڑی شاندار ہسٹری بتائی ہے۔ وہ صنعتی انقلاب والی بات، مجھے وہ حصہ بہت پسند آیا۔ بالکل، وہ بتاتی ہیں کہ صنعتی انقلاب سے پہلے انسان کی زندگی اور کام زمین سے جڑے تھے۔ وہ مختلف ہنر جانتے تھے، اپنی برادریوں میں کام کرتے تھے، ان کی شناخت کسی ایک نوکری سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ لیکن پھر کارخانوں کا نظام آیا اور ہماری نوکریاں ہی ہماری پہچان بن گئی۔ جیسے ہم فخر سے کہتے ہیں میں ایک ٹیچر ہوں، یا میں ایک انجینئر ہوں، یا میں مینیجر ہوں۔ ایسا ہی ہے، نوکریوں نے ہمیں ایک مصنوعی تحفظ،
ایک سماجی رتبہ اور ریٹائرمنٹ کا جھوٹا احساس دیا۔ یعنی طبقے کا خوبصورت خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ وکی رابن نے کتنی کمال کی بات لکھی ہے کہ جاب چارمنگ آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ ہاں، جیسے شہزادہ ہوتا ہے نا، پرنس چارمنگ۔ بالکل، جیسے پریوں کی کہانیوں میں ایک شہزادہ آ کر سب ٹھیک کر دیتا ہے، ویسے کوئی جادوئی نوکری نہیں ہے جو راتوں رات آپ کے معاشی اور ذہنی مسائل حل کر دیں۔ آپ کو اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ اور اس بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نا، کتاب میں ایک 90 سالہ عرب پتی کی مثال دی گئی ہے جو انسان کی ترجیحات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ارے ہاں، وہ مثال تو کمال تھی۔ مجھے بتائیں کہ کیا دنیا کا کوئی بھی تندرست نوجوان، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، $100 ملین کے بدلے اس 90 سالہ شخص سے اپنی زندگی یا عمر کا تبادلہ کرے گا؟ جواب بہت واضح، ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کیونکہ ہر انسان لاشعوری طور پر یہ جانتا ہے کہ وہ کروڑوں ڈالرز اس جوانی، توانائی اور صحت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ وقت ہی وہ واحد کرنسی ہے جو واقعی محدود ہے۔ جسے کمایا نہیں جا سکتا، صرف خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے گرانٹ کے ماڈل میں ریٹائرمنٹ کا مطلب مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہا اور بس گھر بیٹھ جائے گا۔ تو پھر کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجبوری میں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ کام ایک انتخاب بن جائے گا، مجبوری نہیں۔ زبردست۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے وکی رابن نے دی باچے میں وہ آکسیجن ماسک کی جو مثال دی ہے وہ تو لاجواب ہے۔ جیسے جہاز کے سفر میں ہدایت کی جاتی ہے نا کہ ایمرجنسی میں دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا آکسیجن ماسک خود پہنے۔ ہاں، کیونکہ اگر آپ خود ہی بے ہوش ہو گئے تو کسی کی کیا مدد کریں گے؟ بالکل۔ وکی رابن کہتی ہیں کہ یہ کتاب دراصل آپ کا آکسیجن ماسک ہے، لیکن اس ماسک میں ہوا کے بجائے پیسہ بہہ رہا ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ پہلے اپنا ماسک پہنیں، اپنی آزادی خریدیں اور پھر پوری توانائی کے ساتھ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں۔ اس کا ایک بہت بڑا نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ جب انسان مسلسل مالی دباؤ میں ہوتا ہے نا، تو اس کے دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف سروائیول موڈ میں پھنسا رہتا ہے۔ کل کا بل کیسے دینا ہے، کرایہ کہاں سے آئے گا؟ او ہاں، اور اس خوف کی وجہ سے انسان کے پاس محبت کرنے، کچھ نیا سیکھنے یا اپنے شوق پورے کرنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا۔ اس لیے آزادی خریدنے کا مطلب دراصل اپنے لیے وہ وقت اور ذہنی سکون خریدنا ہے۔ بالکل، تاکہ انسان وہ کام کر سکے جن کی واقعی کوئی اہمیت ہے۔ اچھا، یہ سب سننے میں بہت موٹیویشنل لگتا ہے کہ وقت قیمتی ہے اور آزادی خریدنی چاہیے، لیکن میرا یہاں ایک بہت بڑا پریکٹیکل سوال ہے۔ کیا محض گھاس پر لیٹ کر فلسفیانہ باتیں سوچنے سے گرانٹ کے اس $2.26 والے اکاؤنٹ میں اچانک $1 ملین آ گئے؟ نہیں، ظاہر ایسا کوئی جادو نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے کوئی لاٹری بھی نہیں جیتی، کوئی وراثت نہیں ملی، کوئی فیس بک جیسی ایپ بھی نہیں بنائی۔ تو پھر اس کے پیچھے اصل طریقہ کار کیا تھا جس نے اسے اتنی جلدی اس مقام تک پہنچایا؟ یہی تو اس سیشن کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ گرانٹ کی کامیابی کے پیچھے ایک انتہائی منظم اور ریاضیاتی پلان تھا، ایک ایسا لائحہ عمل جو ہمارے روایتی مشوروں سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں $1.25 ملین جمع کیے اور فائنینشل انڈیپینڈنس کا ہدف حاصل کر لیا۔ حیرت انگیز، لیکن کیسے؟ اس کا طریقہ کار بہت بتدریج اور جارحانہ تھا۔ اس نے اپنی بچت کی شرح یعنی سیونگز ریٹ کو بڑھانے پر پورا زور لگا دیا۔ پہلے اس نے اپنی آمدنی کا 25% بچایا، پھر 40% کیا، اور پھر کچھ مہینوں میں وہ اپنی آمدنی کا 80% تک بچانے لگا۔ ذرا رکیے، 80%؟ مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک تاریک کمرے میں بند ہو جائے، خشک روٹی کھائے، دوستوں سے ملنا چھوڑ دے؟ عام طور پر تو فائنینشیل ایڈوائزرز کہتے ہیں کہ صرف 10 سے 15% بچاتے رہو۔ ہاں، 80% سن کر ہر کوئی یہی سوچتا ہے۔ تو کیا یہ 80% بچت والا آئیڈیا حقیقت پسندانہ ہے بھی یا نہیں؟ کوئی کیسے 80% بچا کر زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ کتاب خاص طور پر اسی غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ دیکھیں، فائنینشیل انڈسٹری نے پیسوں کے معاملات کو جان بوجھ کر اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ ہمیشہ ان کے محتاج رہیں۔ بینک تبھی منافع کماتے ہیں جب آپ اپنا پیسہ انہیں دیتے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے۔ گرانٹ کا فلسفہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جینا چھوڑ دیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا $20 کا کافی کا کپ پینا چھوڑ دیں اگر وہ کافی واقعی آپ کو سکون اور خوشی دیتی ہے۔ اس کا سارا تصور خوشی پر ڈالر یا ہیپینس پر ڈالر کو میکسیمائز کرنے پر ہے۔
یعنی جس چیز پر پیسہ خرچ کر کے واقعی خوشی ملے اس پر کریں اور باقی ان چیزوں سے بے دردی سے کٹوتی کر دیں جو صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ لیکن پھر بھی صرف کافی چھوڑنے یا نہ چھوڑنے سے تو کوئی 80% نہیں بچا سکتا نا، اس کے پیچھے کوئی بڑا میکانزم ہوگا۔ میکانزم یہ ہے کہ اس نے چھوٹی چیزوں پر کنجوسی کرنے کے بجائے زندگی کے 3 سب سے بڑے اخراجات کو ہٹ کیا، اور وہ ہیں رہائش، ٹرانسپورٹ اور کھانا۔ اچھا، ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ۔ ہاں، مثال کے طور پر اس نے رہائش کا خرچہ کم کرنے کے لیے ہاؤس ہیکنگ کا طریقہ اپنایا، یعنی ایک ایسا گھر لیا جس کا ایک حصہ کرائے پر دے کر اس نے اپنی رہائش کا خرچہ تقریباً 0 کر لیا۔ زبردست۔ اور گاڑیوں کا کیا کیا؟ مہنگی گاڑیوں کی قسطیں دینے کے بجائے سستی اور قابل بھروسہ سواری لی۔ جب آپ کے یہ 3 بڑے اخراجات گر جاتے ہیں نا، تو آپ کے پاس اچانک بہت سا پیسہ بچنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف اس نے اپنی آمدنی بڑھانے پر پورا زور لگایا۔ یعنی انکم بڑھاؤ اور خرچے وہیں لو کے رکھو، تب جا کر وہ 80% والا جادو ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس پورے سفر کو منظم کرنے کے لیے کتاب میں آزادی کے 7 درجات یعنی 7 لیولز بتائے گئے ہیں۔ ان 7 درجات کا تصور مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان اس وقت کس منزل پر کھڑا ہے۔ جیسے پہلا درجہ ہے کلیئرٹی یا وضاحت، یعنی یہ جاننا کہ آپ کے ذمے قرض کتنا ہے، بچت کتنی ہے اور جانا کہاں ہے۔ ہاں، یہ آنکھیں کھولنے والا مرحلہ ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ ہے خود کفالت یعنی سیلف سفیشنسی۔ یہ وہ مقام ہے جب ایک نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے خرچے خود اٹھانے لگتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے سکون کا سانس یعنی بریدنگ روم۔ یہ وہ نفسیاتی طور پر پرسکون مرحلہ ہے جب انسان مہینے بہ مہینے کی ٹینشن سے باہر نکل آتا ہے، جب اگلی تنخواہ آنے میں چند دن باقی ہوں اور آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ ہو تو دماغ سے کتنا بوجھ اتر جاتا ہے نا۔ بے شک، وہ پے چیک ٹو پے چیک والی اذیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا درجہ استحکام یا سٹیبلٹی کا ہے۔ اس میں انسان کے پاس کم از کم 6 ماہ کے اخراجات کی ہنگامی بچت ہوتی ہے اور کریڈٹ کارڈ کا سارا برا قرضہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس درجے پر آ کر تو انسان دفتر میں باس سے ڈرنا بھی چھوڑ دیتا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ نوکری چلی بھی گئی تو 6 ماہ تک آرام سے گزارا ہو جائے گا۔ پھر 5واں درجہ ہے لچک یا فلیکسیبلٹی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ کے پاس کم از کم 2 سال کے اخراجات انویسٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ 1 سال کی چھٹی لے سکتے ہیں یا نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اور چھٹا درجہ ہے مالی آزادی، فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ یہ تو اس پوری جدوجہد کا اصل ہدف ہے۔ ہاں، جب آپ کی انویسٹمنٹس کا منافع آپ کے رہن سہن کے خرچے پورے کرنے کے لیے کافی ہوں، پھر کام کرنا مجبوری نہیں رہتا۔ اور سب سے آخری 7واں درجہ ہے بے پناہ دولت یعنی ابنڈنٹ ویلتھ۔ جب آپ کے پاس ضرورت اور خوابوں سے بھی زیادہ پیسہ ہو جسے آپ دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں۔ واہ! اور ان درجات کو تیزی سے عبور کرنے کے لیے گرانٹ نے جو قدم بتائے ہیں ان میں ایک بات جو مجھے روایتی مشوروں کے بالکل الٹ لگی وہ ہے روایتی بجٹنگ کو ترک کر دینا۔ ہاں، گرانٹ کا ماننا ہے کہ ہر ایک پائی کا حساب رکھنا اور سخت بجٹ بنانا دراصل اسکارسٹی مائنڈ سیٹ یعنی غربت کی ذہنیت کو فروغ دیتا ہے۔ انسان ہر وقت محروم سا محسوس کرتا ہے۔ صحیح، انسان کی توجہ صرف بچت کی شرح اور آمدنی کے ذرائع بڑھانے پر ہونی چاہیے۔ یہ ذہنیت کی یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بجٹ آپ کو محدود سوچنے پر مجبور کرتا ہے جبکہ انکم بڑھانے کا سوچنا ذہن کو کھول دیتا ہے۔ اور اس کا ایک زبردست مشورہ یہ بھی ہے کہ اپنی 9 سے 5 کی نوکری کو قید خانہ نہ سمجھیں، اسے ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ آپ کی موجودہ نوکری آپ کی آخری منزل نہیں ہے، یہ آپ کے اگلے بڑے قدم کی فنڈنگ ہے۔ یعنی اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی منافع بخش سائیڈ بزنس یا سائیڈ ہسل شروع کرے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک احتیاط بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ سائیڈ بزنس میں بھی کسی اور کے لیے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، جیسے اوبر چلانا۔ یہ پھر سے وقت بیچنے والی بات ہے۔ تو پھر کیسا کام کرنا چاہیے؟ گرانٹ کہتا ہے ایسا کام شروع کریں جو سکیلیبل ہو، جس سے آپ مستقبل میں خود مختار بن سکیں۔ اور سب سے اہم قدم، جتنا جلدی ہو سکے اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ بینک میں پڑا پیسہ مہنگائی کی وجہ سے قدر کھو دیتا ہے۔ مطلب جب آپ رات کو سو رہے ہوں تو آپ کا پیسہ آپ کے لیے مزید پیسہ کما رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں اپنے پیسے کو اپنا غلام بنا لیں، اس سے پہلے کہ آپ زندگی بھر کے لیے پیسوں کے غلام بن جائیں۔
کمال بات کی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی سیشن کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اس کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پیسے اور نوکری کی پرانی روایات اب کام نہیں آتی۔ 40 سال تک ایک کیوبیکل میں بیٹھنا اور ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا ایک فیلڈ ماڈل ہے۔ ہاں، کیونکہ اصل جنگ بینک میں پیسہ جمع کرنے کی نہیں ہے، پیسہ تو محض ایک ٹول ہے۔ اصل جنگ تو اپنی زندگی کے وہ 25,000 دن واپس خریدنے کی ہے۔ بالکل، اور اس سفر کا آغاز یہ جاننے سے ہوتا ہے کہ آپ کی مالی آزادی کا نمبر کیا ہے، یعنی آپ کا FI نمبر۔ اور یہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے نیو یارک میں رہنے کے لیے $5 ملین چاہیے ہوں گے، اور کسی کے لیے شاید سالانہ صرف $5,000 بھی کافی ہوں گے اگر وہ بس دنیا گھومنے کا شوقین ہو۔ جب تک انسان کو اپنے منزل کی وضاحت نہیں ہوگی، وہ راستہ کیسے چنے گا؟ اپنی مالی حیثیت کو ایمانداری سے تسلیم کرنا ہی آزادی کی کنجی ہے۔ بالکل، یہ وضاحت ہی سب کچھ ہے۔ آج کے اس تفصیلی سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میں کوئی بھی سننے والے کے ذہن کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج رات آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ جائے کہ آپ کو زندگی میں دوبارہ پیسوں کے لیے کام نہ کرنا پڑے، سوچیں ذرا۔ تو آنے والے پیر کی صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دنیا کی ہر سہولت اور دنیا کا سارا وقت ہوگا، تو آپ اس وقت کا کیا کریں گے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اسی کے جواب میں آپ کی حقیقی زندگی کا مقصد چھپا ہے۔ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ تو بہت تفصیل سے سمجھ لیا تھا کہ پیسہ دراصل آزادی کا دوسرا نام ہے۔ بالکل، اور اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے، تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس ڈیپ ڈائیو میں یہ کھوج لگائیں کہ بھائی یہ آزادی عملی طور پر حاصل کیسے کی جائے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ باتوں سے تو اکاؤنٹ نہیں بھرتا نا۔ صحیح بات ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ میں سورس مٹیریل سے آج ایک بڑی زبردست کہانی سناتی ہوں۔ یہ اگست 2010 کی بات ہے۔ ایک 24 سالہ نوجوان جو بالکل بے روزگار ہے، وہ سو کر اٹھتا ہے اور اسے کسی مخصوص ریسٹورینٹ کا وہ چٹپٹا میکسیکن بریٹو کھانے کی شدید طلب ہوتی ہے۔ ارے واہ، وہ بھی صبح اٹھتے ہی؟ بالکل۔ تو وہ اپنا فون اٹھاتا ہے، بینک کی ایپلیکیشن کھولتا ہے، لیکن اسکرین پر جو نمبرز آتے ہیں نا، وہ کسی بھی انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایسا کیا تھا اسکرین پر؟ اس کے سیونگز اکاؤنٹ میں، جسے اس نے بڑی امیدوں سے نام دیا ہوا تھا کہ اسے ہاتھ نہ لگائیں، اس میں صرف گیس کریں کتنا ہوگا؟ کچھ $100 تو ہوں گے؟ نہیں، صرف 1 سینٹ موجود تھا۔ 1 سینٹ۔ او مائی گاڈ! اور چیکنگ اکاؤنٹ میں؟ چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس محض $2.26 تھا۔ یعنی یہ رقم اتنی کم ہے کہ اس سے بریٹو کے ساتھ ملنے والی وہ اضافی چٹنی، گواکامولے، وہ تک نہیں خریدی جا سکتی۔ پورا کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو بہت ہی تلخ لمحہ ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ تو وہ کچھ دیر اسکرین کو گھورتا ہے اور پھر اس لمحے کا اسکرین شاٹ لے لیتا ہے تاکہ اس کڑی حقیقت کو یاد رکھ سکے۔ اور یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے سورس مٹیریل کے مصنف کی اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، نفسیاتی نقطہ نظر سے اگر بات کریں تو یہ جو اسکرین شاٹ لینے والا لمحہ ہے نا، اسے انسانی شعور کی ایک انتہائی شدید ویک اپ کال کہا جا سکتا ہے۔ ویک اپ کال؟ بالکل۔ جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ جیب میں $2 سے بھی کم رقم ہو، تو انسان کے پاس صرف 2 ہی راستے بچتے ہیں۔ یا تو وہ مکمل طور پر ہار مان لے، یا پھر یہ تسلیم کر لے کہ آسمان سے کوئی مسیحا اسے بچانے نہیں آ رہا۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ لوگ عموماً کسی جادوئی جاب چارمنگ کے انتظار میں رہتے ہیں، جیسے کہانیوں میں کوئی پرنس چارمنگ آ کر سب ٹھیک کر دیتا ہے نا۔ ارے ہاں، لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی فرشتہ خوابوں کی نوکری دے جائے گا اور سب سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت کی دنیا میں ایسا کوئی جادو نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کو اس دن یہ احساس ہوا کہ اندھا دھند محنت کرنا کافی نہیں ہے، اور یہیں سے ایک مختلف سوچ یعنی سمارٹ اسٹریٹجی کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ کوئی جادوئی نوکری انسان کو اس دلدل سے نہیں نکالے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ $2.26 سے شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے نا؟ بالکل ضروری ہے۔ بغیر منزل کے تو سفر صرف بھٹکنا ہی ہے۔ تو یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے،
کیا اس فائنینشل فریڈم کے لیے دنیا کے ہر انسان کو ایک ہی جیسا کوئی کروڑوں ڈالر کا نمبر چاہیے ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم دنیا کے تمام لوگوں کو ایک ہی سائز کا جوتا پہنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی ایک سائز کا جوتا ہر کسی کے پیر میں تو فٹ نہیں آ سکتا نا، کسی کو بڑا سائز چاہیے اور کسی کو چھوٹا۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ آپ کی۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عام پرسنل فائنانس کی کتابیں اور ہمارا آج کا سورس مٹیریل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ روایتی مشورے تو یہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ریٹائرمنٹ کے لیے بس $1 ملین جمع کر لینے چاہیے، لیکن اس کتاب کا سب سے طاقتور تصور یہ ہے کہ اپنا نمبر معلوم کریں، اور یہ نمبر ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ تو کسی کے لیے 5 لاکھ کافی ہیں اور کسی کے لیے 5 کروڑ بھی کم ہیں۔ بالکل، فائنینشل فریڈم کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سب کو پرائیویٹ جیٹ چاہیے۔ یہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ ایک انسان کی اپنی زندگی کے اہداف کیا ہیں۔ ہاں، اور سورسز میں اس نظریے کو سمجھانے کے لیے بڑی دلچسپ مثالیں ہیں۔ ایک طرف نیو یارک شہر میں رہنے والا ایک خاندان ہے جن کے 2 بچے ہیں۔ نیو یارک کی مہنگائی تو ویسے ہی آسمان پر ہوتی ہے۔ بالکل نا، وہاں کے اخراجات دیکھ کر اس خاندان کو لگتا ہے کہ مکمل آزادی کے لیے انہیں کم از کم $5 ملین یعنی $50 لاکھ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف ایریزونا کے شہر فلیگ سٹاف میں مصنف کی ملاقات ایک سیاح سے ہوتی ہے۔ وہ سالانہ کتنا کماتا ہوگا؟ صرف $5000۔ ارے واہ، صرف 5000؟ جی ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو دنیا کا سب سے آزاد اور خوش باش انسان محسوس کرتا ہے، مسلسل سفر کرتا ہے اور اسے کسی بڑے بینک بیلنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ان دونوں مثالوں کا تجزیہ کیا جائے تو فائنینشل فریڈم کا اصل میکانزم سامنے آتا ہے۔ آزادی کسی اکاؤنٹ میں پڑی رقم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اخراجات اور طرز زندگی کا ایک تناسب ہے۔ یعنی اگر اخراجات کم ہے تو آزادی کا نمبر خود بخود نیچے آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ انسان ایمانداری سے اپنا حساب خود لگائے کہ اسے مطلوبہ زندگی گزارنے کے لیے واقعی کتنی رقم درکار ہے۔ صحیح۔ اب فرض کریں کسی کو اپنی منزل یعنی اپنا نمبر معلوم ہو گیا، تو اگلا قدم تو نقشے پر اپنی موجودہ لوکیشن دیکھنا ہے نا؟ اور سچ پوچھے تو یہ مرحلہ سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے سردیوں کی چھٹیوں میں بے تحاشا کھانے اڑانے کے بعد کسی دن وزن کرنے والی مشین پر کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ ہائے وزن کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ ہائے، بہت عمدہ مثال ہے۔ لوگ یہاں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مالی حقیقت کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ بس آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک عام پہلو ہے کہ انسان بری خبر سے بھاگتا ہے، لیکن اس سفر میں اپنی موجودہ حقیقت کا سامنا کرنا ناگزیر ہے۔ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس اثاثے کتنے ہیں اور قرض کتنا ہے۔ اسی بات پر مجھے سورس مٹیریل کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے جس نے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مصنف نے باقاعدہ حساب لگایا کہ اس نے اپنی زندگی کے 4700 گھنٹے کارپوریٹ دنیا کو بیچے۔ 4700 گھنٹے! اور کمارا کیا؟ $87,000۔ لیکن جب حقیقت کا سامنا کیا تو پتا چلا کہ بچا کیا تھا؟ صرف وہی $2.26۔ اور قرض؟ اوہ ہاں، وہ تو میں بتا ہی رہی ہوں کہ الٹا $12,000 کا کریڈٹ کارڈ کا قرضہ اس کے سر پر سوار تھا۔ مطلب 4700 گھنٹوں کا حتمی نتیجہ 0 سے بھی نیچے۔ کیا یہ دیکھ کر کوئی مایوس نہیں ہو جائے گا؟ ظاہری طور پر تو شدید مایوسی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اعداد و شمار جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ ریاضی جھوٹ نہیں بولتی نا۔ وہ تو ہے۔ $12,000 کا قرضہ ایک ایسی کڑوی سچائی تھی جس نے مصنف کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ موجودہ راستہ اسے منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اپنی نیٹ ورتھ کا درست اندازہ لگانا دراصل پہلا کڑوا گھونٹ ہے جسے پیے بغیر علاج شروع نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا چلیں، اب فرض کریں حقیقت اور خواب کے درمیان کا فاصلہ واضح ہو گیا، تو اس خلا کو کیسے پور کیا جائے؟ عام پرسنل فائنانس گرو تو کہتے ہیں کہ بجٹ بناؤ، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب رکھو، لیکن سورس مٹیریل میں تو اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ مطلب حساب نہ رکھنا انسان کو مزید غریب نہیں کر دے گا؟ دیکھیں، یہاں ایک بنیادی نفسیاتی فرق ہے۔ جب ہم بجٹ بنانے کے اثرات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بجٹ انسان کے اندر محرومی یا اسکیرسٹی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یعنی دھیان اس پر رہتا ہے کہ کیا نہیں خرید سکتے۔ بالکل۔
یہ ایک منفی کیفیت ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ تیزی سے امیر ہوتے ہیں وہ اس پر فوکس نہیں کرتے کہ کہاں پیسہ پٹ رہا ہے، ان کا دھیان اس پر ہوتا ہے کہ کتنا بچ رہا ہے، یعنی ان کا سیونگز ریٹ کیا ہے۔ تو سارا کھیل بجٹ کی کٹوتی کا نہیں بلکہ سیونگز ریٹ کا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ریاضی بتائی گئی ہے؟ مصنف کے مطابق اگر کوئی شخص آمدنی کا 20% بچا رہا ہے تو یہ ایک اوسط بات ہے، لیکن اگر وہ 50% بچاتا ہے تو ریاضی کا جادو شروع ہوتا ہے۔ 50% کا مطلب ہے کہ 1 سال کام کر کے 1 سال کی آزادی خرید لینا۔ ارے واہ! اور اگر کوئی 70 سے 80% بچا لے تو وہ صرف 1 سال کام کر کے اپنے لیے 4 سال کی آزادی خرید لیتا ہے۔ اس طرح انسان چند سالوں میں مکمل آزاد ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ ذرا رکیں، 70 سے 80% بچت؟ یہ سن کر تو کوئی بھی سوچے گا کہ یہ محض کتابی باتیں ہیں۔ محدود تنخواہ میں سے اتنا بچانا کیسے ممکن ہے؟ کیا انسان غار میں جا کر ابلے ہوئے دانے کھانا شروع کر دے؟ غار میں تو نہیں جانا پڑے گا۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے چھوٹی بالٹی سے ڈوبتی کشتی کا پانی نکالنا۔ پانی تو آتا رہے گا، جب تک بالٹی بڑی نہ کی جائے بچت کیسے ممکن ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ ایک انتہائی منطقی سوال ہے، اور یہی وہ چوتھا اصول ہے جو سورس میں بتایا گیا ہے۔ اخراجات کم کرنے کی ایک حد ہوتی ہے نا، کرایہ تو صفر نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ تو اگلا قدم اخراجات کم کرنا نہیں ہے بلکہ آمدنی کو بڑھانا ہے۔ اور آج کے ڈیجیٹل دور میں پیسہ کمانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ مصنف نے کوئی بینک نہیں لوٹا بلکہ اپنی انکم کو ڈائیورسیفائی کیا۔ یعنی سائیڈ ہسلز اور ملٹیپل انکم سٹریمز کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، مصنف نے اپنی 9 سے 5 والی جاب کو فوراً نہیں چھوڑا تاکہ ہیلتھ انشورنس جیسے فوائد ملتے رہیں، لیکن فارغ وقت میں 2 مختلف کمپنیاں کھڑی کی۔ صحیح۔ جب 2-3 جگہوں سے پیسہ آ رہا ہو تو جاب کی تنخواہ سے خرچے پورے کریں اور باقی تمام آمدنی کو سیدھا بچت میں ڈال دیں، تب جا کر وہ 80% والا ہدف پورا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی واقعی بہت ٹھوس ہے، لیکن کیا سائیڈ ہسل شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ نوکری سے نفرت کرنے لگے؟ بالکل نہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اپنی اسی جاب کو ہی اپنے حتمی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مطلب نوکری کو آخری منزل کے بجائے ایک راکٹ کے لانچ پیڈ کے طور پر دیکھنا چاہیے جو آپ کو اڑنے کے لیے ابتدائی رفتار دے۔ یہ جو لانچ پیڈ والی سوچ ہے نا، یہی ذہنیت کی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ سورس کے اعداد و شمار کے مطابق 70% ملازم اپنے کام سے بیزار ہیں اور 69% امریکیوں کے پاس $1000 کی بچت بھی نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو بہت تشویشناک ہے۔ بالکل، تو ایسے کمزور حالات میں جاب کو برا بھلا کہنا تو معاشی خودکشی ہے۔ مصنف کا مشورہ بڑا واضح ہے: ہیک یور 9 to 5۔ ہیک یور 9 to 5۔ یعنی اسی کمپنی کے وسائل استعمال کرتے ہوئے نئی اسکل سیکھیں، اپنی ویلیو معلوم کریں اور تنخواہ میں اضافے کے لیے نیگوشیٹ کریں۔ لوگوں کو اپنا حق مانگنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیا زبردست زاویہ ہے! مطلب اپنی موجودہ پوزیشن کا بھرپور فائدہ اٹھانا۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے ڈیپ ڈائیو سے جو سب سے گہری بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری دوڑ دھوپ کا مقصد محض بینک میں پیسے جمع کرنا نہیں ہے۔ بالکل، بینک بیلنس تو بس ایک نمبر ہے۔ اصل مقصد اپنا وقت خریدنا ہے۔ ایک اوسط بالغ انسان کے پاس زندگی جینے کے لیے لگ بھگ 25,000 دن ہوتے ہیں۔ یہ دن محدود ہیں اور تیزی سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ وقت کی اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے سورس میں ایک بڑا فکر انگیز تصور دیا گیا ہے۔ تصور کریں، ایک 90 سالہ ارب پتی شخص آئے اور $100 ملین کی پیشکش کرے۔ اوہ، $10 کروڑ! جی ہاں، $100 ملین، اور وہ صرف ایک چیز مانگے، کہے کہ میرے ساتھ اپنی زندگی اور عمر کا تبادلہ کر لو، تم 90 سال کے ہو جاؤ اور میں جوان۔ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ہوش مند انسان یہ سودا قبول نہیں کرے گا کہ $10 کروڑ کے لیے اپنی جوانی دے دے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی بحث کا نچوڑ ہے۔ اتنی خطیر رقم بھی انسان کو اپنا وقت بیچنے پر راضی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا وقت پیسوں سے خربوں گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو وقت ہم $100 ملین میں یکمشت بیچنے کو تیار نہیں، وہی قیمتی وقت ہم روزانہ قسطوں میں بیچ رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ کیا زبردست اور آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے
سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر کوئی باشعور انسان اپنی زندگی $100 ملین کے عوض بھی دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہر روز لوگ اپنی جوانی کے بہترین گھنٹے کسی کارپوریشن کو چند روپوں کے عوض کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو واقعی زندگیوں کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ دراصل ہمارے اس لمبے سفر کا تیسرا حصہ ہے نا؟ بالکل تیسرا، اور میرا خیال ہے سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ پچھلے جائزوں میں ہم نے اس بات پر کافی تفصیلی بحث کی تھی کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے اور پھر اسے بچایا کیسے جاتا ہے۔ ہاں، کمانا اور بچانا تو لوگ کسی حد تک سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ مطلب جب ایک انسان پیسہ کمانا اور بچانا سیکھ جاتا ہے تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تو آج ہمارا مشن اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ صحیح۔ ہم گرانٹ سباتیر کی کتاب فائنینشیل فریڈم کے ابتدائی ابواب اور ان کے ذاتی نوٹس کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ یہ جو سرمایہ کاری یا انویسٹنگ کا ماڈل ہے اس کو سمجھ سکیں۔ یعنی وہ ماڈل جو دولت کو دراصل ایک مشین میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ مقصد یہ جاننا ہے کہ اصل کھیل ساری زندگی کام کر کے تھک جانا نہیں ہے، بلکہ مالی آزادی حاصل کرنا ہے۔ مطلب ایک ایسا مقام جہاں انسان کام کرے یا نہ کرے، اس کا پیسہ اس کے لیے کام کر رہا ہو۔ اور دیکھیں، یہ مشن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ لوگ اکثر کمانے اور بچانے کے چکر میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہ اس تیسرے قدم تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ایسا ہی ہے۔ سرمایہ کاری ہی وہ واحد طریقہ ہے جو بچت کو ایک جامد چیز سے نکال کر ایک متحرک قوت میں بدل دیتا ہے۔ جب تک پیسے کو کام پر نہیں لگایا جائے گا، انسان کو خود ہمیشہ کام پر جانا پڑے گا۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب کے نوٹس میں ایک نہایت طاقتور اور حیران کن کہانی موجود ہے۔ وہ چپوٹلے بریٹو والی کہانی؟ ہاں بالکل۔ ذرا سننے والے اس منظر نامے کا تصور کریں۔ ایک 24 سالہ نوجوان ہے، بے روزگار ہے، اپنے والدین کے گھر میں رہنے پر مجبور ہے اور دوپہر کے 11 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، جو کہ کافی عام سی بات لگتی ہے آج کل۔ بالکل۔ اب اسے بھوک لگی ہے، دل کر رہا ہے کہ باہر سے ایک زبردست سا چپوٹلے کا بریٹو کھائے۔ وہ اپنا فون اٹھاتا ہے اور بینک کی ایپ کھولتا ہے، اور پھر اسے اصل حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے چیکنگ اکاؤنٹ میں صرف $2.26 ہیں اور اس کے سیونگز اکاؤنٹ میں محض 1 سینٹ۔ واہ، مطلب صرف $2؟ جی، $2۔ بریٹو تو دور کی بات، وہ اس کے ساتھ ملنے والی اضافی چٹنی بھی نہیں خرید سکتا۔ مایوسی کی یہ انتہا کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ خود مصنف گرانٹ سباتیر کی اپنی اصل کہانی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں کہانی کا رخ ایک ایسا موڑ لیتا ہے جو بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس مایوس کن دن کے ٹھیک 5 سال بعد، بغیر کسی لاٹری کے، بغیر کسی خاندانی وراثت کے اور بغیر کوئی راتوں رات امیر بنانے والی ایپ بنائے، وہ شخص $1.25 ملین کا مالک بن جاتا ہے۔ 1 ملین سے بھی زیادہ، اور وہ بھی صرف 5 سال میں؟ بالکل۔ دیکھیں، یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ کسی جادو کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس روایتی معاشی نظام سے بغاوت کا نتیجہ تھی جس میں ہم سب پلے بڑے ہیں۔ گرانٹس کی یہ کہانی اس لیے اہم نہیں ہے کہ اس نے کتنے پیسے بنائے، بلکہ اس لیے اہم ہے کہ اس نے اس پورے فرسودہ نظام کی خامیوں کو بے نقاب کیا جس کے تحت انسان 60 سال کی عمر تک صرف بل ادا کرنے کے لیے جیتا ہے۔ تو اس فرسودہ نظام پر تھوڑی تفصیلی بات کرتے ہیں۔ ہم سب کو بچپن سے ایک ہی اسکرپٹ دیا جاتا ہے کہ اچھے نمبر لو، ڈگری حاصل کرو اور پھر کسی کارپوریٹ دفتر میں محفوظ نوکری ڈھونڈ لو، جو کہ اب اتنا محفوظ رہا نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ میں اس روایتی 9 سے 5 کی نوکری کو ایک ٹریڈ مل کی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی عام ٹریڈ مل نہیں ہے، یہ ایک ایسی مشین ہے جس کی رفتار مہنگائی اور اخراجات کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہو رہی ہے، اور اس کا کنٹرول پینل کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس پر دوڑنے والا انسان پسینے میں شرابور ہے، لیکن وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ مصنف کے نوٹس بتاتے ہیں کہ اس نے بھی پہلے اسی ٹریڈ مل پر دوڑنے کی کوشش کی تھی۔
ہاں، اس نے اپنی پہلی نوکری میں 1400 گھنٹے کام کیا تھا نا؟ جی، 1400 گھنٹے کام کیا، اپنا خون پسینہ ایک کیا، لیکن ٹیکس کٹنے کے بعد اسے صرف $15,500 ملے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس جدوجہد کے دوران اس پر $12,000 کا کریڈٹ کارڈ کا قرضہ چڑھ گیا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں روایتی مشورے بالکل دم توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ٹریڈ مل کتنی خطرناک ہے۔ وہ گیلپ والے سروے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، گیلپ کے ایک سروے کے نتائج بہت تشویشناک ہیں، جن کے مطابق 70% لوگ اپنے کام اور نوکریوں سے ذہنی طور پر لا تعلق ہیں، یعنی ڈس انگیجڈ ہیں۔ 70%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، وہ جسمانی طور پر دفتر میں ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن وہاں نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے چکر میں پھنسے ہیں جس کا کوئی انجام نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 69% امریکیوں کے پاس کسی بھی ہنگامی صورتحال جیسے کہ گاڑی خراب ہونے یا میڈیکل ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے $1,000 کی بھی فوری بچت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ معاشرے کے جو روایتی فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں وہ تو ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ اپنی آمدنی کا 3 سے 5% ریٹائرمنٹ کے لیے بچا لو اور باقی پیسہ اپنی موجودہ زندگی پر لگاؤ۔ پرانا گھسا پٹا مشورہ۔ ہاں، اب دیکھیں، موجودہ نسل کی اوسط آمدنی لگ بھگ $35,000 سالانہ ہے، جبکہ ان پر اوسطاً $36,000 کا تعلیمی قرضہ سوار ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی شخص اس معاشی بوجھ تلے دب کر صرف 5% بچا رہا ہے تو کیا وہ واقعی کبھی اس ٹریڈ مل سے اتر پائے گا، یا یہ پرانے وقتوں کا مشورہ آج کے دور میں ایک حسابی ناکامی بن چکا ہے؟ یہ مکمل طور پر ایک حسابی ناکامی ہی ہے، مطلب میتھمیٹیکل فیلئر ہے۔ یہ مشورے اس دور کے لیے بنائے گئے تھے جب تعلیم سستی تھی، گھر خریدنا ایک عام تنخواہ دار انسان کی پہنچ میں تھا، اور مہنگائی کی شرح اتنی بے قابو نہیں تھی۔ ہاں، وہ دور ہی اور تھا۔ بالکل، آج اگر ایک $35,000 کمانے والا شخص 5% یعنی سال کا صرف $1,750 بچاتا ہے تو مہنگائی اس کی اس معمولی بچت کی قوت خرید کو ہر سال نگلتی رہے گی۔ مطلب وہ پیسے کی ویلیو ہی گر جائے گی۔ ہاں، اسے 60 یا 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے لیے بھی معجزے کی ضرورت ہوگی۔ لوگ اس ٹریڈ مل پر اس لیے نہیں دوڑ رہے کہ وہ دوڑنا چاہتے ہیں، بلکہ لائف سٹائل کریپ نے انہیں مجبور کر دیا ہے۔ یہ لائف سٹائل کریپ بہت خطرناک چیز ہے۔ بالکل، جیسے جیسے ان کی تنخواہ میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخراجات فوراً اس کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دراصل اپنی زندگی کے قیمتی دن، اپنے گھنٹے اور اپنی توانائیاں بیچ کر چند کاغذ کے نوٹ خرید رہے ہوتے ہیں تاکہ اگلا بل دیا جا سکے۔ یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ دن بیچ کر پیسے خریدنا، یہ اس پوری بحث کا سب سے حساس پہلو ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس ٹریڈ مل پر پھنس چکا ہے تو سوچ کا ایک نیا زاویہ کھلتا ہے۔ اصل مقصد محض بینک میں صفر بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا وقت واپس خریدنا ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور ذہنی مشق یا تھاٹ ایکسپیریمنٹ کا ذکر ہے۔ وہ ارب پتی والی مثال؟ جی، اگر کسی 90 سالہ ارب پتی سے، جس کے پاس پرائیویٹ جیٹس ہوں، جزیرے ہوں، دنیا کی ہر سہولت ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے $100 ملین کسی 25 سالہ نوجوان کو دے دے اور اس کے بدلے اس نوجوان کی زندگی، اس کی جوانی اور اس کا وقت لے لے، تو کیا وہ ارب پتی یہ سودا کرے گا؟ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر یہ سودا کر لے گا، مطلب وہ سوچے گا بھی نہیں۔ بالکل۔ ایک 90 سالہ شخص جس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہو، اس کے لیے دنیا کی تمام دولت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے اربوں ڈالر مل کر بھی اسے وہ کل واپس نہیں لا کر دے سکتے جو گزر چکا ہے۔ وقت دنیا کی وہ واحد کرنسی ہے جس کی سپلائی مکمل طور پر محدود ہے اور کوئی بھی شخص اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ بنیادی سچائی ہے جسے ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک اوسط انسان کی بالغ زندگی میں تقریباً 25,000 دن ہوتے ہیں۔ صرف 25,000؟ ہاں، صرف 25,000۔ ان میں سے ہر ایک دن ایک خالی کینوس کی طرح ہے۔ جب انسان کسی ایسے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے جہاں وہ نہیں بیٹھنا چاہتا، کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ بیزار ہے، تو وہ دراصل اپنے ان گنے چنے دنوں کو کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے کرائے پر دے رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت تکلیف دہ سوچ ہے۔ اسی لیے گرینٹ کا سب سے اہم فلسفہ یہ ہے کہ پیسے کے ذریعے وقت خریدا جائے، لیکن یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔
जब हम अर्ली रिटायरमेंट की इस्तिलाह सुनते हैं तो जहन में फौरन ये तस्वीर आती है कि कोई शख्स समुंदर के किनारे लेटा है या सारे दिन टीवी देखकर वक्त ज़ाया कर रहा है। हाँ, लोग समझते हैं कि बस कुछ नहीं करना। तो क्या इस किताब का मकसद इंसान को इनएक्टिव या गैर फाल बनाना है? हरगिज नहीं। देखिए, फाइनेंशियल आज़ादी की दुनिया में रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ देना नहीं होता। उसका मतलब मजबूरी को छोड़ देना होता है। मजबूरी को छोड़ना, वाह। इसका असल नाम आज़ादी है। जब कोई शख्स जल्दी रिटायर होता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उसके पास इतनी दौलत इकट्ठी हो चुकी है कि पैसों के लिए काम करना एक ऑप्शन बन गया है। वो शख्स चाहे तो अगली सुबह उठकर कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू कर दे जिसमें नाकामी का 100% रिस्क हो, या किसी फलाही इदारे के लिए मुफ्त काम करे, क्योंकि अब वो अगली तनख्वाह का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। जब लोग सरमायाकारी करते हैं तो वो सिर्फ अपने असासे नहीं बढ़ा रहे होते, वो दरअसल अपने मुस्तकबिल के कैलेंडर पर कंट्रोल हासिल कर रहे होते हैं। वो अपने आने वाले सालों की आज़ादी का सौदा कर रहे होते हैं। ये बात बहुत गहरी है कि सरमायाकारी मुस्तकबिल के कैलेंडर पर कंट्रोल का नाम है। लेकिन अब हमें इस सवाल का सामना करना है कि अगर वक्त सबसे बड़ी करेंसी है तो इसे वापस खरीदने का अमली तरीका क्या है? प्रैक्टिकल तरीका। हाँ, हमने पिछले जायज़ों में कंपाउंडिंग के बुनियादी तसव्वुर पर बात की थी कि कैसे पैसे पर मिलने वाला मुनाफा मजीद मुनाफा पैदा करता है। बिल्कुल। लेकिन ग्रांट की कहानी में एक इंतहाई गैर मामूली उनसर है। उसने रिवायती फाइनेंशियल माहिरीन के 10% बचत वाले उसूल को कूड़ेदान में डाल दिया। हाँ, उसने बहुत एग्रेसिव अप्रोच ली थी। उसने अपनी आमदनी का 25%, फिर 40% और बाज़ोकात तो 80% तक बचाकर इन्वेस्ट किया। अब यहाँ मुझे एक संजीदा एतराज़ उठाना है। जी बताएं। एक आम इंसान जो किराया देता है, जिसने घर का राशन लाना है, वो अपनी आमदनी का 80% कैसे बचा सकता है? ये तो रियाजियाती तौर पर नामुमकिन लगता है, अलावा ये कि वो सड़क पर एक गत्ते के डब्बे में रहना शुरू कर दे। हाँ, ये सवाल तो जहन में आता है। क्या उसने खुद को भूखा मारकर ये पैसे बचाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही मंतकी सवाल है और अक्सर लोग इस 80% का हिस्सा सुनकर ही हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल डर जाते हैं। लेकिन ग्रांट ने भूखा रहकर या एक वक्त की रोटी छोड़कर ये परसेंटेज हासिल नहीं की। इसका तरीकाकार इखराजात को सिफर करना नहीं था, बल्कि अपनी आमदनी के ज़राए को इतनी तेज़ी से बढ़ाना था कि इखराजात उसका एक बहुत छोटा हिस्सा बन के रह जाएं। अच्छा, यानी इनकम बढ़ाई उसने? जी, उसने अपनी नौकरी के साथ साथ साइड हसल्स शुरू की, नई स्किल्स सीखी और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाई। जब उसकी माहाना आमदनी कई गुना बढ़ गई तो उसने अपने लाइफस्टाइल को वहीं रोके रखा जहां वो था। लाइफस्टाइल क्रीप नहीं होने दिया। बिल्कुल। उसका नतीजा ये निकला कि वो अपनी इजाफी आमदनी का 80% हिस्सा सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में डालने के काबिल हो गया। यहाँ कंपाउंडिंग का एक नया जाविया सामने आता है। वो क्या? रिवायती कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर काम नहीं करती, ये वक्त पर काम करती है। अगर एक शख्स अपनी आमदनी का सिर्फ 5% बचाता है तो वो पूरे साल काम करके अपने लिए बमुश्किल चंद हफ्तों की आज़ादी खरीदता है। सही। लेकिन जब कोई 50, 60 या 80% बचाकर इन्वेस्ट करता है तो वो एक साल काम करके अपने मुस्तकबिल के कई सालों की आज़ादी एक साथ खरीद लेता है। वो कंपाउंडिंग के ग्राफ को दहाइयों आगे धकेल देता है। जबरदस्त। इसका मतलब है कि असल गेम सिर्फ इखराजात कम करना नहीं है, बल्कि आमदनी और इखराजात के दरमियान मौजूद फ़र्क को बेतहाशा बढ़ाकर इस सारे गैप को इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। लेकिन जब एक आम इंसान इस फ़र्क को इन्वेस्ट करने के लिए फील्ड में कदम रखता है तो उसका सामना वॉल स्ट्रीट और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बिछाए हुए जाल से होता है। ओह हाँ, वो एक अलग ही दुनिया है। ये इंडस्ट्री जानबूझकर इंतहाई पेचीदा इस्तिलाहात, अजीब-व-गरीब एक्रोनिम्स और मुश्किल मसावातें इस्तेमाल करती है। ऐसा लगता है जैसे सरमायाकारी करने के लिए फाइनेंस की कोई बहुत आला डिग्री दरकार हो। आम लोग इस पेचीदगी से डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं। और देखें, यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार है। खौफ? हाँ, अगर फिनेंशियल इदारे अवाम को ये बता दें कि इंडेक्स फंड्स में बाकायदगी से सरमायाकारी करना कितना सादा और आसान अमल है, तो उन माहिरीन को भारी फीसें कौन देगा? बिल्कुल, कोई भी नहीं। उनका बिजनेस मॉडल ही इस खौफ और पेचीदगी की बुनियाद पर खड़ा है। वो चीज़ों को मुश्किल बनाकर पेश करते हैं ताकि इंसान उन पर इन्हिसार करे। ग्रांट की मिसाल हमारे सामने, जिसने कभी कोई क्लास नहीं ली। एग्जैक्टली। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी फिनांस, माशियात या बिजनेस की कोई क्लास नहीं ली थी।
اس نے جو کچھ بھی سیکھا وہ اپنے شوق مطالعے اور عام فہم تجربے سے سیکھا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ سرمایہ کاری کے بنیادی اصول انتہائی سادہ ہیں۔ اگر ایک انسان جمع اور تفریق جانتا ہے اور اس میں مستقل مزاجی ہے تو وہ انڈسٹری کے نام نہاد ماہروں سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگی، لیکن آئیے اس سفر کو تھوڑا حقیقت پسندانہ بناتے ہیں۔ جی، اگر ایک شخص کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اس 24 سالہ نوجوان کی طرح جس کی جیب میں صرف $2 تھے، اور وہ اچانک سے $1 ملین کا سوچے گا تو وہ ایک ہی دن میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ہمت ہار دے گا۔ ظاہر ہے یہ بہت اوور ویلمنگ ہو سکتا ہے۔ زیرو سے لے کر مکمل مالی آزادی تک کا یہ سفر ایک ہی چھلانگ میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو راستے کے پڑاؤ معلوم ہونے چاہیے۔ کتاب میں مالی آزادی کے مدارج یا لیولز آف فائنینشیل فریڈم پر بہت تفصیلی بات کی گئی ہے۔ جی، 5 لیولز بتائے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم ان درجات کا ایک ایک کر کے تجزیہ کریں تاکہ یہ سفر لاجیکل اور قابل عمل لگے۔ بالکل، اور یہ مدارج ایک نقشے کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس سفر کا پہلا درجہ ہے وضاحت یا کلیئرٹی۔ یہ درجہ دراصل اندھے پن کا علاج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بالکل درست بغیر کسی جھوٹ کے معلوم ہو کہ وہ اس وقت معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے۔ یعنی کوئی سیلف ڈینائل نہ ہو۔ ہاں، اس پر کس کس کا کتنا قرضہ ہے، اس کے اثاثے کیا ہیں اور اس کا پیسہ ہر مہینے کہاں جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس پہلے مرحلے سے ہی اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ مہینوں اپنے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ کھول کر نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کر سمجھتے ہیں کہ مسئلہ غائب ہو گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مان لیں کہ کسی نے ہمت کی اور اپنا حساب کتاب صاف کر لیا، اسے وضاحت مل گئی، لیکن صرف یہ جان لینا کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے کسی میڈیکل ایمرجنسی میں ہسپتال کا بل تو ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کل کو گاڑی کا انجن خراب ہو جائے تو محض وضاحت کام نہیں آئے گی۔ تو اس اندھے پن کے علاج کے بعد انسان کی اس ولنریبلٹی یا خطرے کا کیا علاج ہے؟ یہاں ہم دوسرے درجے پر آتے ہیں، جسے استحکام یا سٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان نے اپنی زندگی کے گرد ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر لی ہوتی ہے۔ ایمرجنسی فنڈز۔ جی، اس کے پاس اتنی ہنگامی بچت آ چکی ہوتی ہے کہ اگر وہ 6 مہینے تک بیمار رہے یا اس کی نوکری چلی جائے تو اسے قرض نہیں لینا پڑے گا۔ زبردست۔ اس کے علاوہ اس مرحلے پر انسان کے تمام برے اور زیادہ سود والے قرضے، خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کا بوجھ، مکمل طور پر ادا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے رات کی نیند کا معیار بہتر ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ استحکام یقیناً سکون دیتا ہے، لیکن انسان پھر بھی اپنی موجودہ نوکری کا محتاج رہتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی انسان کا باس انتہائی زہریلا یا ٹاکسک ہے، یا کام کا ماحول اس کی ذہنی صحت تباہ کر رہا ہے۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ وہ شخص نوکری چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی نیا کریئر آزمانا چاہتا ہے، یا کسی دوسرے شہر منتقل ہونا چاہتا ہے۔ 6 مہینے کی بچت اسے اتنی بڑی تبدیلی کی ہمت نہیں دے سکتی۔ اس صورتحال کے لیے اگلا درجہ کون سا ہے؟ وہ تیسرا درجہ ہے جسے ہم لچک یا فلیکسیبلٹی کہتے ہیں۔ فلیکسیبلٹی۔ یہ بہت ہی طاقتور پوزیشن ہے۔ اس مرحلے پر انسان کے پاس کم از کم 2 سال تک کے رہائشی اور خاندانی اخراجات کے برابر رقم انویسٹ کی جا چکی ہوتی ہے۔ 2 سال کا بیک اپ۔ جی، یہ وہ مقام ہے جسے ہم عام زبان میں FU منی کا شائستہ ورژن کہہ سکتے ہیں۔ یہ 2 سال کا بیک اپ انسان کو ایک غیر معمولی نفسیاتی لچک فراہم کرتا ہے۔ وہ ڈر ڈر کر نہیں جیتا۔ بالکل، وہ دباؤ میں رہ کر فیصلے نہیں کرتا۔ اگر اسے نوکری پسند نہیں تو وہ بغیر کسی خوف کے استعفیٰ دے سکتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک لمبا رن وے موجود ہے جس میں وہ اپنا اگلا قدم سوچ سکتا ہے۔ یہ لچک ہی انسان کے چلنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ چوتھا درجہ آتا ہے جو اس پوری کتاب کا اصل ہدف ہے، خود مختاری یا انڈیپینڈنس۔ اصل فائنینشیل فریڈم۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی انویسٹمنٹ سے ملنے والا منافع یا پیسیو انکم اس کے روزمرہ کے تمام اخراجات کو مکمل طور پر کور کر لیتی ہے۔ صحیح۔ اب نوکری پر جانا ایک انتخاب بن چکا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس سے بھی آگے جانا چاہے تو 5واں اور آخری درجہ فراوانی یا ایبنڈنس کا ہے، جہاں پیسوں کی کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتی۔ بالکل۔
یہ وہ سطح ہے جہاں انسان کے پاس اس کی اور اس کی آنے والی اگلی نسلوں کی بنیادی ضرورتوں اور خواہشات سے کہیں زیادہ دولت موجود ہوتی ہے، اور وہ اپنے اس سرمایے سے دنیا میں بڑے پیمانے پر مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، ان درجات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر درجہ پچھلے درجے کے مقابلے میں زیادہ نفسیاتی سکون فراہم کرتا ہے۔ انسان ایک ہی دن میں 5ویں درجے پر نہیں پہنچ سکتا، اسے ایک ایک سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے۔ یہاں میں آپ سے اس عمل کے دوران ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں پر ایک گہرا تجزیہ چاہوں گا۔ جب ہم ان درجات سے گزر کر خود مختاری تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بینک بیلنس بدل رہا ہے، لیکن گرانٹ نے اپنے نوٹس میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ پیسے کا حجم نہیں بلکہ اس کی اپنی اندرونی کیفیت تھی۔ جب ایک انسان اس مکمل آزادی کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے روزمرہ کے رویے، اس کی نفسیات اور دنیا کو دیکھنے کے اس کے نظریے میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ گرانٹ نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ جب وہ اس ٹریڈ مل پر تھا، جب اس پر قرضہ تھا اور وہ نوکری کر رہا تھا، تو وہ شدید ذہنی بے چینی کا شکار تھا۔ اسے اکثر پینک اٹیکس آتے تھے۔ پینک اٹیکس؟ جی، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان کا دماغ اسے بتاتا ہے کہ اس کی بقا خطرے میں ہے۔ سروائیول موڈ۔ بالکل، انسان کا دماغ بنیادی طور پر بقا کے موڈ میں رہنے کا عادی ہے۔ جب انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر باس نے اسے نکال دیا تو وہ گھر کا کرایہ کیسے دے گا یا بچوں کی فیس کہاں سے آئے گی، تو اس کا دماغ ہر وقت ایک الرٹ پہ رہتا ہے۔ لیکن آزادی ملنے کے بعد وہ خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ انسان بقا کے موڈ سے نکل کر تکمیل یا ایکچولائزیشن کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے! وہ کہیں زیادہ پرسکون، خوش اور تخلیقی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی کا ڈرائیونگ وہیل پیسوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے اپنی مرضی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے! اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا معاشی سفر، اسی فیصد بچت، کمپاؤنڈنگ اور سرمایہ کاری کی وہ تمام ٹیکنیکیں، یہ سب دراصل پیسوں کے پیچھے بھاگنے کا کھیل نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ بلکہ اس خوف، اس دباؤ اور اس بے چینی سے جان چھڑانے کا طریقہ تھا۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو، اس گہرے جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس 24 سالہ نوجوان کے سفر کا اصل مقصد کبھی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی مہنگی سپورٹس کار خریدنا یا کسی بڑے حویلی نما گھر میں رہنا نہیں تھا۔ صحیح۔ اصل کامیابی تو ایک ایسی زندگی کی تشکیل ہے جہاں انسان کے پاس وقت پر مکمل کنٹرول ہو، جہاں وہ رات کو اس فکر کے بغیر سو سکے کہ صبح اٹھ کر کسی ایسے شخص کی باتیں سننی ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں، یہ بہت بڑی آزادی ہے۔ سرمایہ کاری بظاہر پیسوں کا لین دین لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ محض ایک اوزار ہے، ایک پل ہے جو انسان کو مجبوری کے جزیرے سے نکال کر آزادی کی سرزمین تک پہنچاتا ہے۔ بالکل درست۔ سرمایہ کاری آپ کو وہ طاقت دیتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی شرائط خود طے کر سکیں۔ اگر انسان اسے استعمال نہیں کرتا تو معاشرہ اس کے لیے وہ شرائط طے کر دیتا ہے، اور معاشرے کی شرائط کبھی بھی کسی انسان کے حق میں نہیں ہوتی۔ آج کی گفتگو نے یقیناً سرمایہ کاری کے بارے میں روایتی سوچ کو چیلنج کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محض بچت کرنا کیوں ناکافی ہے، ہم نے وقت کی اصل قیمت کو سمجھا اور اس بات پر بحث کی کہ آمدنی اور اخراجات کے فرق کو بڑھا کر کس طرح کمپاؤنڈنگ کے ذریعے مستقبل کی سال خریدے جا سکتے ہیں۔ اور وہ 5 درجات بھی۔ جی، ہم نے مالی آزادی کے ان مدارج کو بھی سمجھا جو اندھے پن سے شروع ہو کر فراوانی تک جاتے ہیں۔ لیکن اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ختم کریں، میں ایک ایسا سوال اور ایک ایسی ختمی سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس کا تعلق پیسوں سے کم اور انسانی وجود سے زیادہ ہے۔ فرض کریں کہ کل صبح سورج نکلتا ہے اور کسی شخص کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اب اسے محض پیسے کمانے کی غرض سے کام کرنے کی بالکل ضرورت نہیں رہی۔ اس کے تمام بلز خود بخود ادا ہو رہے ہیں، اس کی تمام ضروریات پوری ہو چکی ہیں۔ ایک آئیڈیل صورتحال۔ بالکل۔ اس کے پاس اب کوئی دفتر نہیں، کوئی باس نہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں۔ تو وہ شخص اپنے وقت کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہ ان 25,000 دنوں کو، جو اس کی زندگی کا کل سرمایہ ہے، کن چیزوں پر، کن رشتوں پر اور کن مقاصد پر خرچ کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اس سوال کا جو بھی جواب ہے وہی وہ اصل زندگی ہے جس کی بازیافت اس پوری معاشی جدوجہد اور سرمایہ کاری کا واحد مقصد ہے۔